अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कल हम लोगों ने ये पढ़ा था ना, कुछ मोटी मोटी बातें, ये कि इराकी जो फौजी लश्कर था उसमें हजरत अब्दुल्ला बिन बुदैल रजी अल्लाह ताला अन्हु वो शहीद हुए थे। फिर जो शामी लश्कर था उसमें हजरत क्या नाम था, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के जो बेटे थे, शायद अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब, नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझे। उबैदुल्लाह, हाँ, हजरत उबैदुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो शामी लश्कर की तरफ से शहीद हुए थे। और इश्तर नखई का आया था कि उन्होंने जो है जो कितनी छः पाँच छः सफ़े थी हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के आगे ना, तो वो चीरते हुए पूरा इतना आगे चले गए थे कि बस एक सफ का फासला रह गया था हजरत मुआविया और उनके दरमियान। और एक और रिवायत में ये था कि इराकी लश्कर जो था उसने ऐसे अटैक किया था कि वो पूरी पाँच चार पाँच सफ़े ना चीरते हुए वहां तक पहुंच गए थे, कि एक सफ का ही फासला रह गया था हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। और फिर इश्तर नखई ने बयान किया था कि उस वक्त मुझ पे बहुत ज्यादा मतलब ना खौफ की सी कैफियत तारी हो गई थी कि मैं वहां से भाग जाता, लेकिन फिर वो जो उनके माँ के हमने अशार पढ़े थे उससे उनको मोटिवेशन मिली और वो साबित कदम रहे थे। फिर हमने हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पढ़ा था, जो उन्होंने स्पीच दी थी अपने लोगों को। ठीक है, तो बस वहां पर ही एंड किया था, वहां से आगे कंटिन्यू करती हूँ। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, एक नहीं नहीं, मैं गलत पेज पे आ गई। हाँ, यहाँ से। और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि मोहम्मद बिन जाफर ने हमसे बयान किया कि शोबा ने बहवाला उमर बिन हमसे बयान किया कि मैंने अब्दुल्ला बिन सलमा को बयान करते सुना कि मैंने सिफ़ीन के रोज हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक दराज कद शेख कबीर की सूरत में देखा। आप अपने हाथ में बर्छा पकड़े हुए थे और आपका हाथ लरज रहा था। आपने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कि मैंने इस झंडे के साथ 3 बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में जंग की है, और ये चौथी बार है। और उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, कि अगर वो हमें मार मार कर हिजर के खजूरों तक पहुंचा दे, तब भी मुझे मालूम है कि हमारा मुस्लिह हक पर है और वो दलालत पर है। ठीक है, यहाँ तक रीड किया था, अब आगे करें। और इमाम अहमद का बयान है कि मोहम्मद बिन जाफर ने हमसे बयान किया कि शोबा, और हुज्जाज ने हमसे बयान किया कि शोबा ने मुझसे बयान किया कि मैंने कतादा को बहवाला अबी नदरा बयान करते सुना, कि हुज्जाज ने बयान किया कि मैंने अ, अबू नदरा से बहवाला कैस बिन इबाद बयान करते सुना कि, मेन बात आ रही है, मैंने हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, क्या हजरत अली के साथ मिलकर तुम्हारा जंग करना एक राय है जो तुमने कायम की है, और राय गलत और सही भी हो सकती है, या कोई वसीयत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें की है? आपने फरमाया, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी वसीयत नहीं की जो आपने सब लोगों को ना की हो। मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इससे शोबा रहमतुल्लाह अलैह की हदीस से रिवायत किया है, और उन्होंने हजरत अम्मार से बहवाला हजरत हुजैफा मुनाफिकीन के बारे में पूरी हदीस बयान की है। ठीक है, तो जो है उनसे पूछा गया हजरत अम्मार से कि ये आपकी अपनी राय है कि हजरत अली के साथ मिलकर जो है आप जंग कर रहे हैं, और राय तो गलत भी हो सकती है, सही भी, या फिर आपको बाकायदा वसीयत की थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना? तो फिर उसके जवाब में उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी ऐसी वसीयत नहीं की जो उन्होंने सब लोगों को ना की हो ना। कि मतलब वो यही मेरे ख्याल से कहना चाह रहे होंगे ना कि पर्टिकुलरली मुझे कोई वसीयत की हो, ये उनसे पूछा जा रहा था ना, कि हजरत अम्मार से कि आपको वसीयत की थी, तो उन्होंने कहा कि वो जो भी वसीयत करते थे मतलब जनरली सबको कर रहे होते थे ना। यही बात है मेरे ख्याल से ना, कि जो लिखा हुआ है कि आपने फरमाया, हमें रसूलुल्लाह ने कोई ऐसी वसीयत नहीं की जो आपने सब लोगों को ना की हो। ठीक है, और ये सहीहैन वगैरह में भी ताबईन की एक जमात से साबित है, जिनमें अल हारिथ बिन सुवैद, कैस इब्न इबादा, अबू जुहैफा, वहब बिन अब्दुल्ला अस्सवी, यजीद बिन शरीक और अबू हसन अल अजरद वगैरह शामिल हैं। उनमें से हर एक ने कहा है कि मैंने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि क्या आपके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी वसीयत है जो आपने लोगों को ना की हो? आपने फरमाया, उस जात की कसम जिसने दाने को फाड़ा और जान को पैदा किया, हमारे पास कोई वसीयत नहीं है। हाँ, फहम है जो अल्लाह ताला बंदे को कुरान में अता करता है, और जो कुछ इस सहीफे में है। मैंने पूछा, इस सहीफे में क्या है? क्या देखता हूँ कि इसमें दियत, असीरों के
اسیروں کے چھڑانے کے بارے میں تعلیم ہے. اسیروں کسے کہتے ہیں؟ الف سین یا را واو نون غنہ. اسیروں کے چھڑانے کے بارے میں تعلیم ہے، یا پتہ نہیں اسیروں ہے کیا ہے. تو وہ جو صحیح، اسیروں کہتے ہیں قیدیوں کو. اچھا ٹھیک ہے، اوکے صحیح، جزاک اللہ. تو پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے پاس یہ صحیفہ ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ صحیفے میں کیا ہے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں دیت، اسیروں کے چھڑانے کے بارے میں تعلیم ہے، اور یہ کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے. نیز مدینہ مدینہ شبیر سے سور تک حرم ہے. یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ دیکھیے گا آپ لوگ اگر پڑھ سکتے ہو، سیکنڈ تھرڈ لاسٹ پیراگراف کی لاسٹ لائن ہے. نیز مدینہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، سبیر سے سور تک حرم ہے. ٹھیک ہے، تو آگے چلیں. اور اسی طرح اچھا مطلب یہاں پہ یہ پوچھا گیا نا کہ حضرت علی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو کیا اسپیشلی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی تھی، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی وصیت تو نہیں کی تھی مجھے اسپیشلی اس طرح الگ سے، لیکن یہ کہ ہاں فہم ہے میرے پاس جو اللہ تعالیٰ بندے کو قرآن میں عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ صحیفہ ہے، اور پھر صحیفے کے بارے میں بتایا گیا کہ اس میں دیت، اسیروں کے چھڑانے کے بارے میں تعلیم ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے. نیز مدینہ سبیر سے سور تک حرم. اور اسی طرح صحیحین میں عامش کی حدیث سے عن ابی وائل عن سفیان بن مسلم عن سہل بن حنیف ثابت ہے کہ انہوں نے صفین کے روز فرمایا، سہل بن حنیف نے، ٹھیک ہے، کہ اے لوگوں، دین کے معاملے میں رائے پر شک کرو. دین کے معاملے میں رائے پر شک کرو. میں نے ابو جندل کے روز اپنے آپ کو دیکھا ہے، اور اگر میں طاقت پاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا جواب دیتا. اور قسم خدا، جب سے ہم مسلمان ہوئے ہیں ہم نے کسی امر کے لیے جو ہمیں قطع کر رہا ہو اپنے کندھوں پر تلواریں نہیں اٹھائیں، مگر اس معاملے کے سوا وہ ہمیں سہولت کے ساتھ ایک ایسے امر کی طرف لے گیا جسے ہم جانتے تھے، بس ہم اس کے ایک گوشے کو بند کرتے ہیں تو دوسرا گوشہ ہمارے لیے کھل جاتا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس سے کس طرح نمٹے. اچھا اب نا یہ جو بات ہو رہی ہے نا، سہل بن حنیف، میں نے ابو جندل کے روز اپنے آپ کو دیکھا ہے، اور اگر میں طاقت پاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا جواب دیتا. یہ اگر کسی کو ریکال ہو رہا ہے، وہ جو واقعہ ہوا تھا نا، جو کیا تھا، صلح حدیبیہ کے بعد جو ابو جندل تھے جو سہل بن حنیف کے بیٹے تھے میرے خیال سے، کہ وہ ان کو بہت بری طرح سے جکڑا ہوا تھا، تو وہ چاہ رہے تھے مسلمانوں کو پناہ دیں، لیکن اب صلح حدیبیہ میں کچھ ٹرمز فائنل ہوئی تھی نا کہ جو بھی یہاں مکے میں جو بھی مسلمان ہیں وہ مدینہ نہیں آ سکتے، اور وہ ساری چیزیں، تو اس وجہ سے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو وہاں پہ چھوڑ کر آنا پڑا تھا نا. تو وہاں پہ میرے خیال سے اگر کسی کو ایگزیکٹلی واقعہ یاد آ رہا ہے اور کچھ بتانا چاہ رہا ہے کوئی تو بتا سکتا ہے. تو وہاں پہ کہنا نا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا جواب دیتا، اور قسم خدا جب سے ہم مسلمان ہوئے ہیں ہم نے کسی امر کے لیے جو ہمیں قطع کر رہا ہو اپنے کندھوں پر تلواریں نہیں اٹھائیں. مشکل ہے، مجھے نہیں کلیئر ہو رہا ہے، مگر اس معاملے کے سوا وہ ہمیں سہولت کے ساتھ ایک ایسے امر کی طرف لے گیا جسے ہم جانتے تھے، بس ہم اس کے ایک گوشے کو بند کرتے ہیں تو دوسرا گوشہ ہمارے لیے کھل جاتا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس سے کس طرح نپٹے. کسی کو کچھ کہنا ہے تو کہہ سکتے ہیں، نہیں تو آگے بڑھتے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ وقی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے بیان کیا کہ سفیان نے حبیب بن ابی ثابت سے بحوالہ ابو البختری ہم سے بیان کیا کہ جنگ صفین کے روز حضرت عمار نے کھڑے ہو کر فرمایا، میرے پاس یکبارگی پینے کا دودھ لاؤ. اچھا، حضرت عمار نے کہا کہ میرے پاس یکبارگی پینے کا دودھ لاؤ. بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو دنیا سے یکبارگی پینے کا دودھ قتل ہونے کے روز پیے گا. یکبارگی پینے کا دودھ مطلب ایک 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 دفعہ میں، ایک گھونٹ میں، کچھ اس ٹائپ کا لگ رہا ہے، پتہ نہیں، ہے نا. تو انہوں نے ایک بارگی دودھ، تو وہی کہتے ہیں نا، ایک دفعہ میں، یعنی ٹھیک مرنے ہے، سے پہلے ایک ساتھ پورا وہ دودھ پی جائے گا، کچھ ایسا ہے. صحیح صحیح ہے، ہاں ایسے ہی لگ رہا ہے، صحیح کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت عمار نے کہا میرے لیے یکبارگی پینے کا دودھ لاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تو دنیا سے یکبارگی پینے کا دودھ قتل ہونے کے روز پیے گا. یعنی کلیئر ہو رہا تھا حضرت عمار کو نا کہ ان کی شہادت کے چانسز ہائی ہیں میرے خیال سے. یعنی وہ شیور تھے کہ اب میں شہید ہونے والا ہوں، تو جلدی سے دودھ پی. انہیں یاد آ گیا.
صحیح. سبحان اللہ. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ عبد الرحمن نے عن سفیان عن حبیب عن ابی البختری سے بیان کیا کہ حضرت عمار کے پاس یکبارگی پینے کا دودھ لایا گیا تو آپ مسکرائے اور فرمایا بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ہے کہ میں دودھ کا آخری مشروب مرنے کے وقت پیوں گا. اور ابراہیم بن الحسین بن دیزیل کا بیان ہے کہ یحییٰ بن نصر نے ہم سے بیان کیا کہ عمرو بن ثمر نے بحوالہ جابر الجعفی ہم سے بیان کیا کہ میں نے شعبی کو بحوالہ احنف بن قیس بیان کرتے سنا کہ پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر حملہ کر دیا اور ابن جویل سکی اور ابو العاویہ الفزاری نے آپ پر حملہ کر دیا. ٹھیک ہے, حضرت عمار بن یاسر نے ان پر حملہ کیا اور یہ دو لوگوں کا بتا رہے ہیں انہوں نے حضرت عمار پر حملہ کیا. ابو العاویہ نے آپ کو نیزہ مارا اور ابن جوی نے آپ کا سر کاٹ لیا. اور ذوالقلع نے حضرت عمرو بن العاص کا قول سنا, وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر سے فرمایا تجھے باغی گروہ, اب یہ کہہ رہے ہیں حضرت عمرو بن العاص کا قول ہے, ٹھیک ہے, وہی جو اکثر مشورے دیتے تھے نا, جو بہت خاص آدمی تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نا, تو ان کا یہ قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر سے فرمایا تجھے باغی گروہ قتل کرے گا اور تو آخری بار یکبارگی جو دودھ پیے گا وہ 1 سا ہوگا. اور ذوالقلع حضرت عمرو سے کہنے لگے اے عمرو تو ہلاک ہو, یہ کیا ہے, یعنی کنہوں نے, ذوالقلع نے, یہ ذوالقلع کون تھے, ابھی لکھا ہوا تھا نا, ذوالقلع نے حضرت عمر, اچھا ان کا کون سنایا, اچھا ذوالقلع نے پھر یہ حیران ہو کر مطلب کہا کہ اے عمر تو ہلاک ہو, یہ کیا ہے, اور حضرت عمر اسے کہنے لگے بلا شبہ وہ عنقریب ہماری طرف واپس آ جائیں گے. راوی بیان کرتا ہے جب ذوالقلع کے بعد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہو گئے تو حضرت عمرو نے حضرت معاویہ سے کہا مجھے معلوم نہیں کہ مجھے ان دونوں کے قتل ہونے سے کس کی زیادہ خوشی ہے, حضرت عمار کے قتل کی یا حضرت ذوالقلع کے قتل کی, اور قسم بخدا اگر حضرت ذوالقلع حضرت عمار کے قتل کے بعد زندہ رہتے تو اہل شام پر غالب آ جاتے اور ہماری فوج کو خراب کر دیتے. ٹھیک ہے, آگے چلے میرے خیال سے. راوی بیان کرتا ہے کہ ایک شخص مسلسل آ کر حضرت معاویہ اور حضرت عمرو کو کہتا میں نے حضرت عمار کو قتل کیا ہے, اور حضرت عمرو اسے کہتے تو نے انہیں کیا کہتے سنا ہے, تو وہ بکواس کرنے لگا حتیٰ کہ جوی نے آ کر کہا میں نے انہیں کہتے سنا ہے میں آج اپنے پیاروں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گروہ سے ملاقات کروں گا, یعنی حضرت عمار نے یہ شہادت کے وقت کہا نا, یا کہ جوی نے آ کر کہا میں نے انہیں کہتے سنا کہ میں آج اپنے پیاروں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گروہ سے ملاقات کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا تو نے سچ کہا ہے اور تو نے ہی انہیں قتل کیا ہے. پھر آپ نے اسے کہا ذرا ٹھہر جا, قسم بخدا تیرے ہاتھ کامیاب نہ ہو, تو نے اپنے رب کو ناراض کر لیا ہے. اور ابن دیزیل نے ابو یوسف کے طریق سے ان محمد بن اسحاق ان عبداللہ بن ابی بکر ان عبد الرحمن الکندی ان ابیہ عن عمرو بن العاص روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے فرمایا تجھے باغی گروہ قتل کرے گا, اور اسی طرح اسے تابعین کی ایک جماعت نے روایت کی ہے, اور ان میں سے عبداللہ بن ابل بذیل, مجاہد, حبیب بن ابی ثابت اور حبت العرنی نے اسے مرسل قرار دیا. مرسل کسے کہتے ہیں, مرسل قرار دیا ہے, اور اس نے اسے ابان کے طریق سے بحوالہ انس کیا مرفوع لفظ کہہ رہی ہو؟ مرسل, میم را سین لام, مرسل ہے, مرسل ہے, مرسل جو رسالہ لے کے آتا ہے, جو کہہ خط رہے لے ہیں کے جو آتا ہے. اس بات کو مرسل قرار دیا ہے, مرسل قرار دیا ہے, یہ اچھا کچھ ہوتا ہے نا. مرسل وہ یہ حدیث ہوتی ہے, حدیث کے ڈفرینٹ وہ موقف ہوتی ہے, مرسل ہوتی ہے. ہاں ہاں وہ والی ہے, صحیح, مطلب ٹھیک کسی کے ذریعے سے کہا گیا ہے, سنی سنائی کہا گیا ہے. ہر طرح کی حدیثیں ہیں نا اسٹیجز, ان میں سے اسی ایک کی مرسل ہے. کیٹیگری, ٹھیک ہے صحیح. اور اس نے اسے ابان کے طریق سے بحوالہ انس مرفوع بیان کیا ہے, اور عمرو بن ثمر کی حدیث سے عن جابر الجعفی بن
عن ابیل زبیر عن حذیفہ مرفوعاً مروی ہے کہ جب بھی حضرت عمار کو دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا گیا آپ نے ان دونوں میں سے زیادہ درست کو انتخاب کیا، اور انہی نے عن عمرو بن ثمر عن السری عن یعقوب بن راقد روایت کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمیوں نے حضرت عمار کے سامان اور آپ کے قتل کے بارے میں جھگڑا کیا، اور وہ دونوں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کے پاس فیصلہ کروانے آئے، تو آپ نے دونوں سے فرمایا تم دونوں ہلاک ہو جاؤ، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ قریش نے حضرت عمار سے کھیل کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو برابری سے کیا، حضرت عمار ان کو جنت کی طرف بلاتے ہیں اور وہ انہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، ان کا قاتل اور ان کا سامان لینے والا دوزخ میں جائے گا۔ یعنی کہ دو لوگ آئے نا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یہ نا سامان کے حوالے سے جو حضرت عمار کا سامان ہوگا کہ اس کا کیا فیصلہ کیا جائے نا، تو اس پہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ ناراض ہوئے، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پہ جو لکھا آ رہا ہے کہ ان کا قاتل اور ان کا سامان لینے والا دوزخ میں جائے گا، ٹھیک ہے، تو میں نے پسند نہیں کیا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا کہ حضرت عمار کو کیوں قتل کیا گیا نا۔ راوی بیان کرتا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ انہیں اس شخص نے قتل کیا ہے جو انہیں نکال کر لایا ہے، اس سے وہ اہل شام کو فریب دیتے تھے، ٹھیک ہے، کہ جو انہیں نکال، وہی جو ہم نے پڑھا تھا نا پچھلی بک میں پڑھا تھا، یا اس میں پتہ نہیں کہ جو ان کو لے کر آیا ہے یہاں پہ جنگ کے میدان میں نا، تو اس کو اس نے قتل کیا ہے بیسیکلی نا۔ اور ابراہیم بن الحسین نے بیان کیا ہے کہ یحییٰ نے ہم سے بیان کیا کہ عدی بن عمر نے ہم سے بیان کیا کہ حشیم نے ہم سے بیان کیا کہ العوام بن حشب بن الاسود بن مسعود نے بحوالہ حنزلہ بن خولد ہم سے بیان کیا کہ کچھ لوگ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے پاس موجود تھے، اور جب وہ حضرت معاویہ کے پاس موجود تھے تو دو شخص حضرت عمار کے قتل کے بارے میں ان کے پاس جھگڑا کرتے ہوئے آئے، تو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سے کہا تم دونوں میں سے جو شخص اپنے ساتھی کے مقابلے میں حضرت عمار کے قتل سے اپنا دل خوش کرنا چاہتا ہے وہ اپنا دل خوش کرے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ انہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ حضرت معاویہ نے حضرت عمرو سے کہا کیا آپ اس پاگل کو ہم سے نہیں روکیں گے؟ پھر حضرت معاویہ نے حضرت عبداللہ کو آ کر کہا آپ ہمارے ساتھ مل کر جنگ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے انہیں جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک میرے والد زندہ ہیں میں ان کی اطاعت کروں، اور میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں جنگ کرنے کا نہیں، اور یحییٰ بن نصر نے ہم سے بیان کیا کہ حفص بن عمران البرجمی نے ہم سے بیان کیا کہ نافع بن عمر الجمی نے بحوالہ بن ابن ابی ملیکہ ہم سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ سے کہا عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ سے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آپ کی اطاعت کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں اس سفر میں آپ کے ساتھ نہ چلتا، ٹھیک ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہوئے نا یہ حضرت عبداللہ بن عمرو، تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آپ کی اطاعت کا نہ حکم دیا ہوتا تو میں اس سفر میں آپ کے ساتھ نہ چلتا، ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا ان کو کہ اپنے باپ کی اطاعت کرنا، اس لیے میں آپ کے ساتھ اس سفر میں آیا ہوں۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمار سے فرماتے نہیں سنا کہ تجھے باغی گروہ قتل کرے گا؟ اور یحییٰ نے ہم سے بیان کیا کہ عبد الرحمن بن زیاد نے ہم سے بیان کیا کہ حشیم نے مجالد سے بحوالہ شیبی ہم سے بیان کیا کہ حضرت عمار کا قاتل حضرت معاویہ کے پاس اجازت طلب کرتے ہوئے آیا اور حضرت عمرو بھی ان کے پاس موجود تھے، ٹھیک ہے، حضرت عمار کا جو قاتل تھا وہ حضرت معاویہ کے پاس آیا اور اس وقت حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بھی ان کے پاس موجود تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمرو نے حضرت معاویہ سے کہا اسے اجازت دے دو اور دوزخ کی بشارت بھی دے دو۔ کس چیز کی اجازت طلب کرنے آیا؟ مطلب وہ تو اجازت بس لکھا ہے طلب کرنے آیا، تو پھر حضرت عمرو نے حضرت معاویہ کو مشورہ دیا کہ آپ ان کو کہیں اسے اجازت دے دو اور دوزخ کی بشارت دے دو، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ حدیث تھی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس آدمی نے کہا کیا آپ وہ بات سن رہے ہیں جو حضرت عمرو بیان کر رہے ہیں؟ حضرت معاویہ نے کہا انہوں نے درست کہا ہے، یعنی حضرت معاویہ نے کہا کہ حضرت عمرو نے بالکل صحیح بات کہی ہے، ان کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے جو انہیں لے کر آئے ہیں،
اور یہ صحیحین وغیرہ میں تابعین کی ایک جماعت سے ثابت ہے، جن میں الحارث بن سوید، قیس بن عبادہ، ابو جحیفہ، وہب بن عبداللہ السوائی، یزید بن شریک اور ابو حسان الجرود وغیرہ شامل ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک نے کہا ہے کہ میں نے حضرت علی سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی وصیت ہے جو آپ نے لوگوں کو نہ کی ہو؟ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جان کو پیدا کیا ہے، نہیں، ہاں فہم ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کو قرآن میں عطا کرتا ہے، اور جو کچھ اس صحیفے میں ہے۔ میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ابھی دوبارہ وہی والی بات بیان ہو رہی ہے لیکن روایت دوسری ہے۔ میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں دیت اور اسیروں کے چھڑانے کے بارے میں تعلیم ہے، اور یہ کہ کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہ کیا جائے، نیز مدینہ سبیر سے سور تک حرام ہے۔ اور اسی طرح صحیحین میں آمش کی حدیث سے ابو وائل شفیق بن سلمہ سے بحوالہ سہل بن حنیف ثابت ہے کہ انہوں نے جنگ صفین کے روز فرمایا، سہل بن حنیف نے، اے لوگو، دین کے بارے میں رائے پر شک کرو، اور میں نے ابو جندل کے روز اپنے آپ کو دیکھا ہے، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کے جواب کی قدرت رکھتا تو آپ کو جواب دیتا۔ خدا کی قسم جب سے ہم مسلمان ہوئے ہیں ہم نے کسی امر کے لیے اپنے کندھوں پر اپنی تلواریں نہیں اٹھائیں، مگر اس امر کے سوا وہ ہمیں سہولت کے ساتھ ایسے امر کی طرف لے گیا ہے جسے ہم جانتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہی والی روایت ہے۔ اور ابن جریر کا بیان ہے کہ احمد بن محمد نے ہم سے بیان کیا کہ ولید بن صالح نے ہم سے بیان کیا کہ عطا بن مسلم نے بحوالہ عامش ہم سے بیان کیا کہ ابو عبد الرحمن سلمہ نے کہا کہ ہم صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھے، اور ہم نے آپ کے گھوڑے کی حفاظت کے لیے 2 آدمی مقرر کر دیے جو آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کو حملہ کرنے سے روکتے تھے، اور جب ان دونوں میں سے کوئی ایک غافل ہو جاتا تو آپ حملہ کر دیتے اور آپ اپنی تلوار کو خون سے رنگ کر واپس آتے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کون حملہ کرتے؟ حضرت علی کی بات ہو رہی ہے۔ ہم صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھے اور ہم نے آپ کے گھوڑے کی حفاظت کے لیے 2 آدمی مقرر کر دیے جو آپ کی یعنی حضرت علی کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کو حملہ کرنے سے روکتے تھے، اور جب ان دونوں میں سے کوئی ایک غافل ہو جاتا تو آپ حملہ کر دیتے اور آپ اپنی تلوار کو خون سے رنگ کر واپس آتے، اور ایک روز آپ نے حملہ کیا اور اس وقت واپس آئے جب آپ کی تلوار دوہری ہو گئی، دبری دوہری کیا لکھے ہو گئی، آپ نے اسے ان کی طرف پھینک کر کہا، اگر یہ دوہری نہ ہوتی، یعنی وہ نا مطلب ٹوٹ گئی ایک طرح سے کہیں گے نا آگے سے، اگر یہ دوہری نہ ہوتی تو میں واپس نہ آتا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے حضرت عمار کو دیکھا کہ وہ صفین کی وادیوں میں سے جس وادی کو اختیار کرتے تو وہاں جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہوتے وہ آپ کے پیچھے ہو لیتے، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ حضرت علی کے علم بردار ہاشم بن عتبہ کے پاس آئے اور فرمایا، اے ہاشم آگے بڑھو، جنت تلواروں کے سائے تلے ہے اور موت نیزوں کی انیوں میں ہے۔ انیوں میں ہے، یہ کیا لکھا ہے جو فرسٹ پیراگراف کی سیکنڈ لاسٹ لائن ہے؟ موت نیزوں کی انیوں میں ہے اور جنت کے دروازے کھل چکے ہیں اور خوبصورت آنکھوں والی حوروں نے بناؤ سنگار کر لیا ہے۔ آج میں اپنے پیاروں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گروہ سے ملاقات کروں گا۔ پھر آپ اور ہاشم دونوں نے حملہ کیا اور دونوں قتل ہو گئے۔ آپ اور ہاشم، میرے خیال سے حضرت عمار اور ہاشم کی بات ہو رہی ہے، اور دونوں قتل ہو گئے رحمہم اللہ تعالی۔ راوی بیان کرتا ہے اور اسی وقت حضرت علی اور آپ کے اصحاب نے شامیوں پر یکبارگی حملہ کر دیا، گویا حضرت عمار اور ہاشم ان کے سردار تھے۔ راوی بیان کرتا ہے جب رات ہوئی تو میں نے کہا کہ میں ضرور آج شب شامیوں کی فوج میں جاؤں گا تاکہ معلوم کروں کہ کیا انہیں بھی حضرت عمار کے متعلق اتنی تکلیف پہنچی ہے جو ہمیں پہنچی ہے، اور جب ہم جنگ کو چھوڑ دیتے تو وہ ہم سے اور ہم ان سے باتیں کرتے۔ بس میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور فوج پر سکون
ہو چکی تھی، پھر میں ان کی فوج میں داخل ہو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ 4 آدمی رات کو آپس میں باتیں کر رہے ہیں. یعنی یہ شامیوں کے لشکر کے پاس گئے نا، تو وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں انہوں نے دیکھا کہ 4 آدمی، رات کے ٹائم نا، رات میں جنگ نہیں ہوتی تھی نا اس وقت، کہ 4 آدمی رات کو آپس میں باتیں کر رہے ہیں. حضرت معاویہ، ابو العاور سلمہ، عمرو بن العاص اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرو. ٹھیک ہے، حضرت معاویہ، عمرو بن العاص اور ان کے بیٹے، اور ابو العاور سلمہ کے بارے میں کئی دفعہ پہ آئے نا کہ کمانڈر تھے یہ بھی. تو یہ چاروں آپس میں نا، چاروں خاص آدمی جو تھے، ظاہر سی بات ہے شامی لشکر کے ہیڈز تھے یہ، تو وہ آپس میں باتیں کریں. اور یہ چاروں سے بہتر تھا ہے، اور یہ چاروں سے بہتر تھا. راوی بیان کرتا ہے میں نے اپنا گھوڑا ان کے درمیان میں داخل کر دیا تاکہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں مجھ سے ضائع نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ گھوڑا بیچ میں لے گیا تاکہ وہ ساری باتیں سن سکے. حضرت عبداللہ نے اپنے باپ سے کہا، یعنی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے، انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، آپ نے آج اس شخص کو قتل کر دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے. اس نے پوچھا، آپ نے کیا فرمایا ہے؟ اس نے کہا، کیا وہ ہمارے ساتھ نہ تھے جب ہم مسجد تعمیر کر رہے تھے اور لوگ ایک ایک پتھر اور ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے، اور حضرت عمار 2 پتھر اور 2 اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آ کر ان کے چہرے سے مٹی ہٹانے لگے. بیوٹیفل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے، یعنی حضرت عمار کے پاس آ کر ان کے چہرے سے مٹی ہٹانے لگے اور فرمانے لگے، اے ابن سمیہ، تو ہلاک ہو، لوگ ایک ایک پتھر اور ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے ہیں، اور تو اجر کی رغبت سے 2 پتھر اور 2 اینٹیں اٹھا کر لا رہا ہے، اور اس کے باوجود تو ہلاک ہو، تجھے باغی گروہ قتل کر دے گا. راوی بیان کرتا ہے پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کے سینے کو موڑا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کے سینے کو موڑا، پھر حضرت معاویہ کو اپنی طرف کھینچ کر کہا، اے معاویہ، کیا تو عبداللہ کی بات سن رہا ہے؟ یہ ساری باتیں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے بیان کر رہے تھے نا. تو حضرت عمر نے حضرت معاویہ سے کہا کہ آپ کیا یہ سن رہے ہیں میرے بیٹے کی باتیں جو وہ کہہ رہا ہے؟ انہوں نے پوچھا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا، وہ کہہ رہا ہے، اور اس سے وہ پیش گوئی بتائی. تو حضرت معاویہ نے کہا، تو ایک بیوقوف بوڑھا ہے اور ہمیشہ تو حدیث بیان کرتا رہتا ہے، حالانکہ تو اپنے پیشاب میں پھسل جاتا ہے. کیا ہم نے عمار کو قتل کیا ہے؟ کیا ہم نے عمار کو، حضرت معاویہ نے کہا کہ کیا ہم نے عمار کو قتل کیا ہے؟ پھر وہ کہہ رہے کہ عمار کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے جو اسے لائے ہیں. راوی بیان کرتا ہے بس لوگ اپنے خیموں سے یہ کہتے ہوئے نکل گئے، عمار کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے جو عمار کو لائے ہیں. مجھے معلوم نہیں کہ کون زیادہ عجیب تھا، حضرت معاویہ یا وہ لوگ. ٹھیک ہے، یہ ہم پہلے ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں ساری باتیں نا، کہ وہ لوگ، ان لوگوں نے ان کو قتل کیا جو جنگ کے میدان میں لے کر آئے ہیں، ہم نے نہیں قتل کیا. ٹھیک ہے، تو فردر دوبارہ اس ڈیٹیلنگ کی ضرورت ہے نہیں. یا کسی کو کنفیوژن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، بے شک وہ کوئی مسئلہ نہیں، پھر سے ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال سے بات سب کو کلیئر ہے نا، تو کیا فائدہ دوبارہ سے. ٹھیک ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ابو معاویہ نے بیان کیا کہ آمش نے بحوالہ عبد الرحمن بن ابی زیاد ہم سے بیان کیا کہ میں حضرت معاویہ کی صفین سے واپسی پر ان کے، کس نے بیان کیا بھول گئی، ایک منٹ، عبد الرحمن بن ابی زیاد، کہ میں حضرت معاویہ کی صفین سے واپسی پر ان کے اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان چل رہا تھا کہ عبداللہ بن عمرو نے کہا، اے میرے باپ، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمار سے فرماتے نہیں سنا کہ اے ابن سمیہ، تو ہلاک ہو، تجھے باغی گروہ قتل کرے گا؟ راوی بیان کرتا ہے حضرت عمر نے حضرت معاویہ سے کہا، حضرت عمر نے حضرت معاویہ سے کہا، کیا آپ اس بات کو نہیں سن رہے جو یہ عبداللہ بیان کر رہا ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا، وہ ہمیشہ ہمارے پاس ایک چیز کے بعد دوسری چیز لاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ ہمیشہ ایک چیز کے بعد دوسری چیز لاتا رہتا ہے. کیا ہم نے اسے قتل کیا ہے؟ اسے ان لوگوں نے قتل کیا ہے جو اسے لائے ہیں. پھر احمد نے اسے عن ابی نعیم بن سفیان ثوری عن عامش اسی طرح روایت کیا ہے. اس طریق سے احمد اس عبارت کے ساتھ منفرد ہیں، اور جس تعویل کو حضرت معاویہ نے اختیار کیا ہے یہ بعید ہے.
پھر عبداللہ بن عمر اس حدیث میں منفرد نہیں بلکہ اسے اور طریقوں سے بھی روایت کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت معاویہ کہ آپ کا بیٹا ایک کے بعد دوسری چیز لاتا رہتا ہے، مطلب وہ بخوشی نہیں شامل ہوئے ہوئے تھے نا شامی لشکر کے ساتھ. جو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے کہ اپنے باپ کی اطاعت کرو، اس لیے میں آپ کے لشکر میں شامل ہوں. صحیح ہے نا. امام احمد اکارڈنگ ٹو دس بک، بھائی جو بھی پڑھی ہوں اکارڈنگ ٹو دس بک، اس بک میں یہ سب لکھا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس کوئی ابھی ریفرنس نہیں ہے تو بس ہم ریڈنگ کر رہے ہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ محمد بن جعفر نے ہم سے بیان کیا کہ شعبہ نے ان خالد ان اکرمہ ان ابی سعید خدری ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار سے فرمایا تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. اور بخاری نے اپنی صحیح میں عبد العزیز بن المختار اور عبد الوہاب ثقفی سے ان خالد الخدرہ ان الخدا عن اکرمہ ان ابی سعید تعمیر مسجد کے واقعے میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار سے فرمایا ہائے عمار کی ہلاکت، وہ انہیں جنت کی طرف بلاتا ہے اور وہ اسے دوزخ کی طرف بلاتے ہیں. راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت عمار کہتے ہیں کہ میں فتنوں سے اچھا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. اور بخاری کے بعض نسخوں میں ہے ہائے عمار کی ہلاکت، وہ انہیں جنت کی طرف بلاتا ہے اور وہ اسے دوزخ کی طرف بلاتے ہیں. اور امام احمد کا بیان ہے کہ سلیمان بن داؤد نے ہم سے بیان کیا کہ شعبہ نے ہم سے بیان کیا کہ عمرو بن دینار نے ابو حشام سے بحوالہ ابو سعید خدری ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. اور مسلم نے شعبہ کی حدیث سے ابو ندرہ سے بحوالہ ابو سعید روایت کیا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے اس شخص نے جو مجھ سے بہتر ہے یعنی ابو قتادہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار سے فرمایا تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. اور اسی طرح مسلم نے اچھا ساری روایات بتا رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح مسلم نے شعبہ کی حدیث سے ان خالد الخدا ان الحسن و سعید ابن ابی الحسن عن محمحرہ عن ام سلمہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار سے فرمایا تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. اور انہوں نے اسے ابو بکر بن ابی شیبہ سے ان ابن علی عن ابن عون عن الحسن عن عبیہ عن ام سلمہ روایت کیا ہے. اور ایک روایت میں ہے اور اس کا قاتل دوزخ میں ہوگا. اچھا ایک روایت میں ہے اور اس کا قاتل دوزخ میں ہوگا. اور بیہقی نے الحاکم سے اور دوسروں نے ان الاسم عن ابی بکر محمد ابن اسحاق الصنعانی عن ابی الجواب عن عمار بن زریق عن عمار الحبی عن سالم بن ابی الجعد عن ابن مسعود روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے سنا کہ رسول اللہ نے حضرت عمار سے فرمایا کہ جب لوگ اختلاف کریں گے تو ابن سمیہ حق کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے یہ پڑھیں. حضرت عمار سے فرماتے سنا کہ جب لوگ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے سنا کہ جب لوگ اختلاف کریں گے تو ابن سمیہ حق کے ساتھ ہوگا. اور ابراہیم بن الحسین بن دیزیل نے سیرت علی میں بیان کیا ہے کہ یحییٰ بن عبید اللہ الکرابیسی نے ہم سے بیان کیا کہ ابو قریب نے ہم سے بیان کیا کہ ابو معاویہ نے عن عمار بن سریق بن عن عمار اذہبی عن سالم بن ابی الجعدم ہم سے بیان کیا کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا اور کہنے لگا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظلم سے امان دی ہے اور اس نے ہمیں فتنے سے امان دی نہیں دی. اچھا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظلم سے امان دی ہے اور اس نے ہمیں فتنے سے امان نہیں دی. آپ کے خیال میں جب فتنہ آئے تو میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا تم کتاب اللہ کو لازم پکڑو. میں نے کہا اگر سب لوگ ہی کتاب اللہ کی طرف دعوت دیتے آئے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جب لوگ اختلاف کریں گے تو ابن سمیہ حق کے ساتھ ہوگا. تو انہوں نے پوچھا نا کہ فتنے میں ہم لوگ کیا کریں نا.
تو انہوں نے کہا کہ جو ہے فتنے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑ لو. تو انہوں نے کہا کہ اگر سب لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو فتنے میں پکڑے اور مجھے چوز کرنا ہو، میں مطلب میں اس پارٹی کے ساتھ ہوں یا اس پارٹی کے ساتھ نا، تو پھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب لوگ اختلاف کریں گے تو ابن سمیہ حق کے ساتھ ہوگا. ابن سمیہ یعنی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ابن دیزیل نے خود حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمار کے بارے میں حدیث روایت کی ہے کہ وہ سچے فرقے کے ساتھ ہوں گے اور اس کا اسناد غریب ہے. اور بیہقی کا بیان ہے کہ علی بن احمد بن عبدان نے ہمیں بتایا کہ احمد بن عبید اللہ الصغار نے ہمیں خبر دی کہ اسقاطی نے ہم سے بیان کیا کہ ابو مصعب نے ہم سے بیان کیا کہ یوسف بن الما جسون نے ہم اپنے باپ سے عن ابی عبیدہ عن محمد بن عمار بن یاسر عن مولات العمار ہم سے بیان کیا. وہ بیان کرتی ہے کہ مولات العمار، یہ کچھ نیا سا ورڈ آیا. یہ دیکھ رہے ہیں جو اوپر سے نیچے آئے چوتھی لائن کا آخری ورڈ ہے، کچھ نیا سا لگ رہا ہے. وہ مولا کہتے ہیں نا لڑکے کو، اور مولات وہ عورت، لونڈی یعنی کہ. اچھا، مولات عورت، مولات لی عمار ہاں، یعنی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی، یہ ہوا. لی عمار لکھا نا عمار کے لیے، انہیں کی لونڈی ہوگی. واللہ عالم، مجھے تو یہ لگ رہا ہے مولات. مولات مطلب آپ کہہ رہی ہیں لونڈی کو ہی کہتے ہیں نا، مولات کا جو ہاں، میننگ ہے یہ آپ مولا شور تو ہے. پالنے والے، مولا تو پالنے والوں کو کہتے ہیں نا. مولا دوست کے جس میں سینس میں بھی آتا ہے. یار یہ کنن یہ ولی دیکھیں کے اس لاسٹ میں ورڈ بھی جو ہے نا آتا مولات ہے. گولتا کے ساتھ آ رہا ہے، اچھا، گولتا. ایک وہ بھی ہوتی ہے نکاح کے مولات. لیے. اچھا، ایک دودھ ساتھ پلائے والے کو بھی شاید بولتے ہیں. اچھا وہ رضائی جیسے بہنیں ہوتی ہیں، اس ٹائپ کا بھی کچھ ہے. ذرا چیک کر لینا، میں میرے ذہن سے. ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا. اوکے. مولات لی عمار ہم سے بیان کیا، وہ بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ حضرت عمار بیماری سے دبلے ہو گئے تو انہیں غش آ گیا. وہ ہوش میں آئے تو ہم ان کے ارد گرد رو رہے تھے. آپ نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کیا تم اس بات سے خائف ہو کہ میں اپنے بستر پر مر جاؤں گا؟ کیا تم اس بات سے خائف ہو مطلب تمہیں بات نہیں پتا. ڈرے ہوئے ہو نا، اچھا، ڈرے ڈرنے ہو، والے. ایک ہوتا ہے نا ڈرے ہو، چھپی ہوئی خائف بات ہے ہو. کہ تمہیں اس بات کیا کا اس نہیں بات پتا. سے تم ڈر رہے ہو کہ اچھا، میں ڈر رہے اپنے ہو. بستر پہ مر جاؤں گا؟ اوکے اوکے اوکے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیا تم اس بات سے خائف ہو کہ میں اپنے بستر پر مر جاؤں گا؟ میرے حبیب نے مجھے بتایا ہے کہ مجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور دنیا سے میرا آخری زاد پانی ملا دودھ ہے. اور امام احمد کا بیان ہے کہ ابن ابی عدی نے عن داؤد عن ابی ندرہ عن ابی سعید خدری ہم سے بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعمیر مسجد کا حکم دیا اور ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کر لانے لگے. یہ کون سی مسجد کی تعمیر کی بات ہو رہی ہے؟ کون سی مسجد تعمیر ہوئی تھی جس میں حضرت عمار دو اینٹ لا رہے تھے؟ اوکے، چلے کوئی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعمیر مسجد کا حکم دیا اور ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کر لانے لگے اور حضرت عمار دو اینٹیں اٹھا کر لانے لگے تو ان کا سر خاک آلود ہو گیا. حضرت عمار کا سر خاک آلود ہو گیا. راوی بیان کرتا ہے کہ میرے اصحاب نے مجھ سے بیان کیا اور میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنا. میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ حضرت عمار کا سر جھاڑنے لگے اور فرمانے لگے اے ابن سمیہ تو ہلاک ہو، تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. احمد اس کی روایت میں متفرد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول الباغیہ کے بعد روافظ نے جو اضافہ کیا ہے، اچھا رافضیوں نے جو اضافہ کیا ہے کہ خدا کی قسم قیامت کے روز میری شفاعت اسے نہیں پہنچے گی. خدا کی قسم قیامت کے روز میری شفاعت اسے نہیں پہنچے گی. کسے نہیں پہنچے گی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ اور بہتان ہے. بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے فریقین کو مسلمان کا نام دینا ثابت ہے، جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے انشاءاللہ. چلیں بیان کریں گے تو مطلب پھر منڈے کو ہی ہوگا نا، کنٹینیو ہوئی. ٹھیک ہے، چلیں. اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.